बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल प्रोग्राम है तकरार का। आज मैं इमरान खान हूँ, मेरे साथ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान के सरबराह। सर बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, बड़ी मेहरबानी शो में। आपका भी बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। बहुत नाजिश। अब बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन सबसे पहले फारूक सत्तार साहब हम बात करना चाह रहे हैं आज का जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी वही फटीचर वाला, और जी बिल्कुल वही वाला, उसमें हर तरफ लोग इसी को डिस्कस कर रहे हैं। क्या लगता है आपको खान साहब ने क्यों कहा होगा और आपकी इस पे राय क्या? किसी भी पार्टी के सरबराह और वो अपने ये क्लेम भी करें कि वो कौमी रहनुमा है और ज़ाहिर कौमी सियासत कर रहे हैं तो कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिन पर सियासत नहीं की जाती है। ये PSL का फाइनल पाकिस्तान में हुआ, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ। लाहौर में हुआ, ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ। अब हुकूमत किसी की भी हो, उससे आपके कितने ही इख्तलाफ हों, उस हुकूमत की मॉरल अथॉरिटी को भी आप चैलेंज करें अपने बहुत सारे इल्जामात को लेकर और सुप्रीम कोर्ट में केस को लेकर, लेकिन एक हकीकत, एक फैक्ट अपनी जगह पर है कि अगर वज़ीर आला पंजाब उनके हुकूमत ने और फिर रियासती इदारों ने उनके साथ मिलकर एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और क्रिएट किया, तो ये आपको तो मुल्क के वसीतर मफाद में इसको सराहना चाहिए, इसका खैर मकदम करना चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस आएगी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स भी यहाँ पर होंगे और हम फिर जो कराची में सियासत करते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश भी होगी और हमारा ये इसरार भी होगा कि अगर ये वर्ल्ड 11 आ रही है तो चारों मैच लाहौर में नहीं होने चाहिए, 2 मैचेस कराची में भी होने चाहिए। लेकिन ये जो स्टेटमेंट था प्लेयर्स के बारे में, हाँ, खान साहब ने कहा फटीचर प्लेयर्स हैं और अफ्रीका से पकड़ के उस तरह के, उनमें कुछ प्लेयर्स अच्छे भी थे, एक टीम को तो चले नहीं मिले। ये बतौर क्रिकेटर उनका एक तज्जिया तो है इसके बारे में, उससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बतौर लीडर आप कह रहे हैं एक्सेप्टेबल नहीं करना है। उनको ये कहना ही नहीं चाहिए, नाजेबा है, कतई शूट नहीं करता कि वो एक कौमी रहनुमा हो के ऐसी बात करें। और किसी भी अगर इंटरनेशनल प्लेयर है उसकी क्रीडेंशियल्स आप जानते हो ना जानते हो, और पूरी दुनिया देख रही है, लोगों की आंखों में थोड़ी धूल झोंक सकते हैं कि कोई किराए के ऐसे ही आप तीसरे लेवल के आप खिलाड़ियों को ले आए खिला दें और लोग कौम बहल जाएगी, ऐसा नहीं। कौम की भी मालूमात है, लोग भी देख रहे हैं और उनमें से पाए के खिलाड़ी भी हैं। डैरन सैमी की जो बात है, तो मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वो उनके लेवल की बात नहीं है, वो बहुत छोटी बात की है जो जेब नहीं देती उन्हें। हाँ, और इस पे रिएक्शन जो लोगों का आ रहा है, मीडिया का आ रहा है। देखिए ना, मैंने भी जरा मुनासिब लफ्जों में मैंने कहा, लेकिन मैंने कहा ये कतई नाजेबा है, कतई सूट नहीं करता, उनको उनके मकाम को जेब नहीं देता, उन्हें ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। अगला PSL जो है वो उसका फाइनल दोबारा अगर यहाँ पे आता है या आखिरी मरहला आता है तो कराची होस्ट कर सकता है। हमारी ख्वाहिश है, जितना लाहौर ने जोर लगाया, शदीद ख्वाहिश है, जितना लाहौर ने जोर लगाया उतना ही जोर, उससे ज्यादा जोर हम भी लगाएंगे और हमारा ये पूरा इरादा इंशाअल्लाह अगला PSL पूरा पाकिस्तान में होना चाहिए, दुबई में भी नहीं, और फाइनल कराची में होना चाहिए। तो ये हमारी ख्वाहिश है और इंशाअल्लाह हम इस फर्क को भी ख़त्म करेंगे। देखिए, इतनी मरतबा ऑपरेशंस कराची में हुए, सिंध हुकूमत और हमारे रियासती इदारे अगर मिलकर इतने ऑपरेशन के बाद भी कराची में जो पंजाब की हुकूमत ने गट्स दिखाए, जिस अज़म और हौसले का मुजाहरा किया और अवाम ने फिर इस खौफ को मुस्तरद करके खौफ को शिकस्त दी ना। देखिए, क्रिकेट में तो एक टीम जीतेगी, पब्लिक के बगैर तो नहीं हो सकता। तो लोग आ गए ना, चल के पब्लिक लोग आए तो लोगों की फतह हुई है, उनकी कामयाबी हुई है, दहशतगर्दी को शिकस्त हुई है। तो हम तो उसको अपने लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें। कराची में भी, लेकिन सर कराची की सड़क के ऊपर एक गाड़ी खराब हो तो ट्रैफिक जैम, लाहौर इससे मुख्तलिफ है, यहां मैनेज कैसे करेंगे इतना बड़ा इवेंट? अब ये बहुत बड़ा शहर बन गया सर। देखें, ऐसा है कि इमरान के कराची में इससे बड़े बड़े इवेंट हुए हैं और यहाँ जब वो आइडियाज एक ऐसे इलाके में जो नेशनल स्टेडियम का इलाका है, ठीक, जब आइडियाज हम करा सकते हैं तो पॉसिबल है, हो जाएगा, तो क्रिकेट क्यों नहीं करा सकते? और अगर उसमें हमारे वॉलंटियर्स की जरूरत है तो हमारी टीम ने तो जितने ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स किए हैं
جلسے جتنے آرگنائز ہم کرتے ہیں, جتنے بڑے بڑے شو ہم نے آرگنائز کیے ہیں, تو میرے خیال میں ہمارے لیے ایسا نہیں کہ ناممکن ہے, ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. ٹھیک, اور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب کرکٹ ہے, اب تھوڑا سا پولیٹیکل معاملات کی طرف. گورنر کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ کراچی کے حالات کے لیے ذمہ دار الطاف حسین تھے. پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو آپریشن کا فیصلہ ہوا وہ رائیونڈ میں بیٹھ کر ہوا. اس پہ کوئی ری ایکشن ہے آپ کا؟ میں صرف ان کو یہ دوستانہ مشورہ دوں گا کہ وہ ایسی باتیں جس سے بلا وجہ سوشل میڈیا پہ ہماری 23 اگست کی پالیسی فرسٹریٹ ہو جائے اور 22 اگست کی اتنی ملک مخالف آؤٹ برسٹ کے بعد بھی بہت سارے لوگ پھر 22 اگست کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, تو اس سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ نہیں, یہ سٹیٹمنٹ کیسے 22 اگست میں لے جائے گا؟ یعنی الطاف حسین کا وہ جو سٹیٹمنٹ تھا اس کے ساتھ کیسے منسلک ہو سکتے ہیں لوگ؟ گورنر کو یعنی اعتراض کس بات ہے کہ رائیونڈ میں ہوا فیصلہ؟ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ 22 اگست کو جب پوری قوم نے مسترد کر دیا اور جس بانی نے جو تنظیم بنائی تھی وہ پوری تنظیم اس بانی سے الگ ہوگی, اس سے بڑا تو کوئی واقعہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کسی کے لیے کوئی گنجائش بچتی ہے کہ وہ بلا وجہ خامخائی اس ماضی کو جو ہے وہ کرے دے اور اس حوالے سے کوئی بات کریں. یہ دیکھیں ایزیئر سیڈ دین ڈن ہوتا ہے. جو کچھ 22 اگست سے پہلے ہوتا رہا اس کی اگر ساری ذمہ داری اب الطاف حسین صاحب پر ڈال دیں گے تو یہ بھی کوئی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. ٹھیک, یہ کرنا میں سمجھتا ہوں جسٹیفائی نہیں کر سکتے کسی ایسی بات کو. ہم نے جب لائن دیکھیں بہت ساری ان کی باتوں کو ہم نے ڈیفینڈ کیا اور ہم سمجھتے ہیں وہ الطاف حسین صاحب کا موقف تھا مختلف معاملات پہ, ہاں وہی آج آپ کا بھی موقف ہے اس ایک چیز کو نکال کر جو 22 اگست کو ہوئی. نہیں, بہت ساری چیزوں پر نہیں بھی ہیں. دیکھیں ہم نے بھی کلیئر کیا ہے کہ ان کے بہت سارے بیانات جو ہمارے افواج پاکستان کے جو اگینسٹ تھے, اسٹیٹ کے خلاف جو چیزیں تھیں ان کو نکال کر, ان کو نکال جو مہاجروں کے لیے ان کی وائس تھی وہ آپ کی, اور آؤٹ آف ریسپیکٹ ایک سبمیشن تھی ہماری, اور ہم ایک یونٹی کے سمبل رہے ہیں. وہ ان ساری باتوں کو لے کر ہم ان چیزوں کو بھی ڈیفینڈ کرتے رہے, لیکن جب ریاستی اداروں سے بڑھ کر ریاست پر بات آ گئی تو پھر ہم نے بھی کہا کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ لندن کے ساتھ چلنا ہمارا بھی ممکن نہیں ہے. آپ نے ایم کیو ایم کو بچانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا تھا یا آپ کا بھی دل دکھا تھا کہ نہیں وہ غلط ہوا ہے؟ آپ کا ایک اصولی موقف تھا یا صرف پولیٹیکل پارٹی کو بچانے کے لیے؟ لیکن باقی تو 10 غلطیاں ہم نے بھی تو معاف کی ہوئی تھی نا. ہم بھی تو ان کو ڈیفینڈ کر ہی رہے تھے اس سے پہلے, بلکہ ان کا حصہ بنتے جا رہے تھے. اب یہ آپ کا حق ہے, آپ مجھ پر یہ تنقید کرنے کا. بالکل آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے, میں ڈیفینڈ کر رہا تھا اور آپ کا مجھ پہ تنقید کا حق ہے. لیکن میں جن حالات میں کر رہا تھا اور جس بڑے مقصد کے لیے کر رہا تھا کہ ایک 35 سال کی یکجہتی اتحاد نہیں ختم ہونا چاہیے. اگر وہ سمبل رہے ہیں یونٹی کے, وہ فاؤنڈر رہے ہیں, انہوں نے ایک نظریہ دیا ہے اور ایک مڈل کلاس عمل ان کے ذریعے سے جاری ہوا ہے, تو وہ خود بھی اللہ کرے کہ سمجھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہماری یہ خواہش رہی, یعنی دکھے آپ کچھ سمجھاتے رہے, 100 مرتبہ سمجھایا, یقین جواب کیا ملتا. اور میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو رابطہ کمیٹی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 21 اگست تک میرے 2-3 ساتھیوں نے تو مطلب یہ کہ انہوں نے تو انکار کر دیا بہت ساری باتوں پہ کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے سمجھایا نہیں, اور ہم نے جواب کیا ملتا تھا؟ یہ ہوتا تھا یہ فائنل فیصلہ ہے, اور اس کو آؤٹ آف ریسپیکٹ بہت ساری باتوں کو ماننا تھا. میں لندن میں تھا, دیکھیں یہ بہت ساری مجھے ایک بات ہے, الطاف حسین صاحب کے ساتھ آپ کی 30-35 سال کی رفاقت, یہ الطاف حسین کے فیصلے تھے, کیا وہ ایسی ہی شخصیت کے مالک تھے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایلیگیشنز ٹھیک ہیں کہ وہ استعمال ہو رہے تھے کسی اور کے لیے؟ اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ شاید وہ ایلیگیشنز ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے, میرے پاس اس کا پس منظر نہیں ہے, میرے پاس اس کے محرکات نہیں ہیں. اسیسمنٹ نہیں, میرا اسیسمنٹ تو یہ ہے کہ اس سے بڑی کوئی نادانی نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی خودکشی نہیں ہے کہ اگر آپ جس مقصد کے لیے آپ بنے ہیں, پاکستان کے آئین کو آپ نے دل سے مان کر آپ پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود بھی آپ کہیں سے اگر انفلوئنس ہو رہے ہیں, یہ خودکشی ہے. میرے اس میں یہ نظریے میں یہ بات جو ہے میں اس کو قبول نہیں کر سکتا. رائیونڈ سے آپریشن کا آغاز ہوا تھا, وہاں فیصلہ ہوا تھا, اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں آپ؟ دیکھیں یہ بات کر کے بھی کیا آپ کراچی میں جو امن قائم ہوا اس کا اکیلے کریڈٹ لیں گے؟
رائیونڈ کو تو جب ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا، ہم نے فلور پہ کھڑے ہو گئے وزیر اعظم اور چودھری نثار کو کراچی آنے کی دعوت دی تھی. پھر بھلے رائیونڈ میں فیصلہ ہو یا کراچی کے گورنر ہاؤس میں ہو جہاں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اور سب نے پھر ایک مینڈیٹڈ آپریشن ہے. کریڈٹ کس کا ہے سر؟ دیکھیں، کریڈٹ کراچی کے عوام کا ہے، کریڈٹ ایم کیو ایم کا. سب سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز میں سب سے پہلا کریڈٹ ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا تھا، ایم کیو ایم کے مطالبے پہ یہ آپریشن ہوا ہے. ایم کیو ایم کو اس سے ذکر لگی، ایم کیو ایم کو کہ بہت سارے بے گناہ لوگوں کے ساتھ بھی غلط ہوا، لیکن اس کے باوجود آج بھی ہم اسٹینڈ کرتے ہیں کہ کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے اگر رینجرز موجود ہے تو ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ رینجرز کی مدت میں توسیع کیوں دی جا رہی. پیپلز پارٹی نے سوالات اٹھائے، ہم نے نہیں اٹھائے. ان کو بھی نقصان ہو، ان کو جو نقصان ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی تھیں، تو وہ رینجرز کو مینڈیٹ دیا جانا چاہیے، کسی نہ کسی ادارے کو دیا جانا چاہیے، نیب کو دیا جانا چاہیے. پیپلز پارٹی کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہوتی ہے، وہ زیادہ شور مچاتے ہیں. آپ کے ساتھ زیادہ زیادتی ہوتی ہے، آپ پھر کہتے ہیں جی آ جائیں لے آئیں رینجرز کو دوبارہ 3 ماہ. اس لیے کہ ہماری نیت یہ نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے بھی جہاں اس شہر کے امن کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی نیت خراب ہے. اگر انہوں نے اگر اپنے ہاتھوں میں معاملات لیے اور قانون کو ہاتھ میں لیا تو ہم نے کبھی ان کو سپورٹ نہیں کیا. ہم نے تو یہ سوچ کر اس آپریشن کو سپورٹ کیا تھا، اور مطالبہ ہم نے تو رینجرز نہیں، ہم نے تو فوج سے آپریشن. سب سے زیادہ بندے آپ کے گرفتار ہوئے؟ سب سے زیادہ ہمارے گرفتار ہوئے، سب سے زیادہ چھاپے ہمارے کارکنوں کے اور ہمارے حامیوں کے گھروں میں ہوئے. مسنگ پرسن ہمارے سب سے زیادہ 140 کے قریب ہیں، 125 تھے. تو ڈاکٹر صاحب اب مجھے یہ کہنے دیجیے کہ قتل کا جو ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ ماورائے عدالت قتل آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ہوئے، بندے آپ کے گرفتار ہوئے، بندے آپ کے غائب ہوئے. سب سے زیادہ نقصان آپ کی جماعت کے لوگوں کو ہوا. کراچی کی امن و امان کی صورتحال 5ویں نمبر پہ خطرناک ترین شہر سے 32ویں نمبر پہ پہنچا ہے. آپ کے لوگ سب سے زیادہ پکڑے گئے ہیں تو سب سے بڑے ذمہ دار بھی پھر آپ تھے. یہ تاثر دینا بڑا آسان ہے، یہ کہہ کے کہ ایم کیو ایم کے اگر لوگ گرفتار کر لیں اور وہ بے گناہ ہو اور اس کے باوجود بھی، اور پھر آپ امن قائم کرنے کے لیے تو آپ کی ایک پوری منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور پھر یہ اوور سمپلیفیکیشن ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. لیکن اس سے بھاگ تو نہیں سکتے سر. دیکھیں، میری تو اپرائٹنیس یہ ہے کہ میں آج بھی اس آپریشن کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اور آج بھی میں نے نہیں کہا یہ آپریشن بند کرو، آج بھی نہیں کہا رینجرز کے اختیارات واپس لو، بلکہ میں کہہ رہا ہوں ابھی یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے سندھ میں دو. آپ لسٹ مانگ رہے تھے گرفتار ہونے والوں کی، پورے سندھ، ہاں پورے آج بھی جو پکڑے گئے. میں نے کہا اس کا دائرہ پورے سندھ میں بڑھائیں. اور جب پنجاب میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو ہم نے کہا وہاں 60 دن کے لیے کیوں رینجرز بھائی، کہ 60 دن کے اندر یہ آپ ٹارگٹ سارے پورے کر لیں گے. اور پھر اجلت میں اور جلد بازی میں اگر انسانی حقوق پامال ہو گئے تو الٹا آپ کو تھوڑا ٹائم دے کر رینجرز کو اختیار دے کے یہ پورا کام کرنا چاہیے. اور ان سب چیزوں کے پیچھے میں صرف ایک سوال ہے میرا کہ رینجرز کو اور 5 سال آپ رکھیں میری طرف سے، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو اپنی پولیس پر، سیویلین فورس پر انحصار کر کے دوبارہ امن کی ذمہ داری اس کو دینی ہے. بالکل اس قابل آپ کب ہوں گے؟ مجھے یہ بتائیں، اور میرے سوال کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ میں رینجرز کے خلاف. اگر 5ویں سے 32ویں نمبر پہ چلا گیا، میں سب سے زیادہ میں بڑا اسٹیک ہولڈر ہوں. آپ یہاں رہتے ہیں، میں خوش ہوں. میں آپ سے عرض کروں، اور میرا سب سے بڑا کریڈٹ ہے کیونکہ ہم نے اس کا مطالبہ کیا یہ دیر پائے. دیکھیں، یہ میں نے بھی سوال رکھا ہے. نوجوانوں کے پاس اب نوکریاں ہیں، وہ سارے معاملات ختم ہو گئے جن کی وجہ سے کراچی یہاں پہنچا تھا. وہ محرکات اپنی جگہ پر ہیں، احساس محرومی، احساس بیگانگی، احساس عدم تحفظ. اور جہاں 1,80,000 یا 2.5 لاکھ نوکریاں دی پیپلز پارٹی نے، اس میں شہر کے جو اربن سندھ ہے اس کو 40% کوٹا نہیں ملا، اور جو ملا اس میں بھی جعلی ڈومیسائل پر نوکریاں دی گئیں. اسی طریقے سے ترقیاتی فنڈ میں ہمیں 40% ملنا چاہیے تھا، جو ہمارے یہ انتظامی ڈیوائڈ کے اعتبار سے بھی ہمیں 6-7% سے اوپر ہمیں کوٹا نہیں ملا ہے. اس پہ میں نے آنا ہے، اس پر ہم ایک وائٹ پیپر تیار کر رہے ہیں، اور وہ وائٹ پیپر بھی بہت جلدی آپ کے سامنے آئے گا. آپ کی پٹیشن بھی ہے. اور سب سے بڑی بات، ہر مسئلے کی بنیاد اور سب سے بڑا مسئلہ ہر سینسس میں سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو کم کر کے دکھایا جاتا ہے. میں مجھے کیونکہ اس معاملے میں میں نے آنا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ جو محرکات تھے جی جن کی وجہ سے یہاں بدامنی تھی، آج آپ کہتے ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، لیکن بھتہ ختم ہوا. وہ بھتہ جو اکٹھا ہو کر پاکستان سے باہر بھی جاتا تھا، لوگ کہتے ہیں ایک وابرائے تاوان پیسہ اکٹھا کیا جاتا تھا، چاہے پولیٹیکل پارٹیز میں تھے لوگ، ان سے باہر تھے، وہ پکڑے گئے، ان کے خلاف کارروائی ہوئی.
وہ ختم ہوا, بہت سارے گینگز ختم ہوئے. تو یہ ایک کامیابی بھی تو ہے. ان ایلیمنٹس کی وجہ سے کراچی کا امن دیر پا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بریک کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں. بریک لیتا ہوں, واپس آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, جہاں پہ عدم تحفظ, احساس محرومی, یہ چیزیں ہیں, وہاں سر بڑے گینگ بھی ختم ہوئے, اور وہ کرمنل ایلیمنٹ جو ان چیزوں سے بالا تر تھے. یعنی احساس محرومی کہاں ہوتا ہے سر؟ جتنے چھینا جھپٹی کرنی ہے, قبضہ گروپ بننا ہے, لینڈ مافیاز ہیں, ڈرگ مافیاز ہیں, اگر ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں, ان کا تو کسی قومیت سے یا ان معاملہ سے تعلق نہیں. ہم زیرو ٹالرنس کی اس پالیسی پر اتنی سختی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور آج سے نہیں, دیکھیں 22 اگست سے پہلے بھی ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ اگر یہ ہیومن انٹیلیجنس شیئر کی جائے, یا انٹیلیجنس جو کہتے ہیں نا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, تو بخدا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, جو غلط فہمیاں, یا ہماری طرف سے بھی جو الزامات آئے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, میں یقین جانیے میں تو پارٹنر ہوں ڈیولپمنٹ میں اور امن قائم کرنے میں. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ میری سروس ہوگی اگر ایم کیو ایم میں ایسے ناپسندیدہ عناصر جو تشدد میں, جرائم میں, بھتوں میں, یا کسی طرح کی دہشت گردی میں بھی اگر کہیں ملوث ہیں. میں نے ہر گرفتاری پہ تھوڑی شور مچایا, میرے 1100-1200 لوگ آج بھی گرفتار ہیں نا, اور میں نے اپنے آپ کو, میں نے یہ دعوت دی کہ ان پر وہ مقدمات جو بنے بالکل آپ ثابت کریں, لیکن آئین اور قانون کی بالادستی یا اس کی پاسداری ہونی چاہیے, اس کی عملداری قائم ہونی چاہیے. جس کے کوئی پھانسی لٹکا دیں, آپ کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیں, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اگر اس کو آپ عدالت کا موقع دیے بغیر, آپ ثابت کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہاں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل ثابت ہو گئے, پکڑے گئے, کہاں پہ ہیں سر؟ تو نہیں پکڑے گئے تو کسی کو ماڈل ٹاؤن زبردستی تھانے کے کہاں ہیں سر, کہاں پکڑے گئے؟ نہیں ہوگا نا سر. یہ تو سسٹم کے نہیں. جب آپ کے پاس سسٹم ہی نہیں ہے تو کیا تو دین آپ نے ملک میں امن کو قائم کرنا ہے. نہیں, تو اس کا مطلب کیا ماڈل ٹاؤن سانحے کے جو ذمہ دار ہیں, جو سسپیکٹ ہیں, کیا ان کو پکڑ کے ماوراء عدالت قتل مار دیا گیا؟ کیا نہیں مارا گیا نا. بے گناہ لوگوں کو تو نہیں گرفتار کیا گیا نا. اصل قاتلوں کو پکڑے, انہیں پھانسی دے گی. تو میں بھی کہتا ہوں جب وہاں کے نہیں پکڑے گئے تو یہاں کے بے گناہ لوگوں کو اگر آپ پکڑ لیں گے. حالات کا ڈفرنس بھی سر دونوں صوبوں میں, تو اس کا لیکن یہ کہ یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے. اور آگے مستقل بنیادوں پر امن قائم ہوگا, اس کی گارنٹی ہے یہی. لیکن اور عمران کراچی میں 3 مرتبہ یہ سولوشن عارضی آزمایا گیا ہے, 92 میں بھی, 95, 97 میں بھی, اور یہ پھر اور گورنر راج میں بھی 3 مرتبہ اس وقت, اور یہ اب 4تھی مرتبہ یہ ہوا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جرائم, تشدد, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عوام کو اونرشپ دینی ہوگی, انہیں چوکیداری نظام کا انہیں بنانے کی اجازت دینی ہوگی علاقوں میں, انہیں اپنے علاقوں کو ان چیزوں سے محفوظ کرنے کے لیے انہیں بااختیار بنانا. سر اس شہر کو علاقوں میں اس طرح بانٹا کہ یہ پٹھان کا علاقہ ہے, وہ میاں والی ہے, یہ مہاجر ہے, لوگ ایک دوسرے کی گلیوں میں نہیں آ سکتے تھے. یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب آپ لوگ یہاں پہ بڑی پاور میں تھے, طاقت میں تھے سر. آپ اس شہر کے اندر اب وہ کمیٹیاں یہ تجاویز بہت دیر سے دے رہے ہیں صاحب آپ. نہیں, یہ وہ تجاویز جب آپ تھے آپ نہیں کر پائے تھے. ارے عمران, میں نہیں, جب ہم تھے اس وقت کا آپ لا اینڈ آرڈر دیکھیں, آپ کے کنٹرول میں تھی سر چیزیں آپ کے کنٹرول میں تھیں. دیکھیں نا میرے جب آپ کی حکومت رہی حالات اچھے رہے. نہیں تو اس لیے کہ مجھے ایکسیس تھی انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹوں تک, مجھے ان کے ساتھ مل کر چیزوں کو 120 اگر چیک پوسٹ کراچی میں لگی تو ہم نے لگائیں. ان 120 چیک پوسٹ نے انٹر کمیونل, یہ جو رائٹس تھے کٹی پہاڑی والے یا لیاری اور یہ جو کھارا در کے علاقوں میں جو وہاں پر ہوتا ہے, ابو الحسن اصفہانی روڈ پہ ایک طرف پختون ہے, اگر یہ امن قائم کیا ہم نے تو بغیر آپریشن کے قائم کر کے دکھایا, شامل کر کے ساری برادریوں کو, ان کی امن کمیٹیاں بنا کر علاقوں میں چوکیداری نظام دے کر, ایک پولیس وارڈن کا جو کمیونٹی وارڈن کا جو ایک سسٹم تھا وہ دے کر ہم نے. اب بہتر موقع ہے یہ سب کرنے کا. بالکل, اور اسی کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سندھ کو ان ساری باتوں کی, مقامی حکومت کو بااختیار کریں, انہیں وسائل دیں جو ان کا جائز حق ہے, اور انہیں ان سارے کاموں میں شریک کریں. اچھا, وار آن ٹیرر یا لا اینڈ آرڈر, وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اگر
مدرسہ اصلاحات ہیں, تعلیمی نصاب کو تبدیل کرنا ہے, جج اور گواہوں کی حفاظت کا ہمیں قانون دینا, یہ ساری باتوں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی پولیسنگ کا نظام, چوکیداری کا نظام, میئر کو اور ہر یو سی چیئرمین کو آپ اپنا ایک اپنا امن قائم کرنے میں اپنا ایک پارٹنر سمجھے. ہم نے تو بغیر ہو بھی نہیں سکتا پوری دنیا میں. یہ 92 کے بعد ہو جاتا تو شاید ابھی آپریشن کی ضرورت نہیں تھی, 95 کے بعد ہو جاتا آپریشن کی ضرورت نہیں تھی, 98 میں ماضی میں جانا نہیں چاہ رہا تھا, اس کے بعد کچھ غلطیاں آپ کی طرف سے بھی. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم غلطیوں سے مبرہ ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. تو وہ سب کی غلطی ہے مشترکہ. سر یقین کیوں نہیں آتا لوگوں کو کہ فاروق ستار نے الطاف حسین کو چھوڑ دیا؟ کیوں یقین نہیں آتا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی پورا ایمان نہیں لائے, کوئی کہتے ہیں جی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, اندر باہر سے ایک ہی ہیں, کوئی لندن اور پاکستان نہیں. میرے خیال میں ہم نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ ہماری صرف راہیں ہی الگ نہیں ہوئی لندن سے, ہماری پالیسیاں بھی الگ ہو گئی ہیں. ہم عملی طور پر, ہم نظریاتی طور پر, فکری طور پر اس ایم کیو ایم کو ری انکارنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے 86 میں آتے ہی عوام میں اپنے ایک تاثر قائم کیا تھا. پڑھے لکھوں کی جماعت ہے. کر سکیں گے؟ دیکھیں ہمت مردہ مدد خدا, مطلب الطاف حسین کے ساتھ اب زندگی میں کبھی کوئی تعلق نہیں ہے. گاڈ پروپوزز. دیکھیں ہم بھی اس آزمائش کو, دیکھیں ہمیں تو ادھر سے بھی ہم غدار قرار دے دیے گئے لندن کی طرف سے, اس کے باوجود بھی ہمیں لوگ لندن سے جوڑ رہے ہیں. وہ اپنی سیاست کریں کیونکہ کچھ لوگوں کی سیاست کا انحصار اسی پر ہے. اب آپ کا کبھی کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہوگا. کوئی تعلق نہیں ہوگا. میری طرف سے جو گارنٹی آپ کو لینی ہے, جن لفظوں میں لینی ہے. اچھا چلیں, مجھے ایک چیز ہے نا, مجھے ایک چیز, لیکن کیا آج بھی آپ اس کراچی میں پالیٹکس کر رہے ہیں؟ 22 اگست کو لوگوں کے جذبات اور تھے, 23 کو اور تھے, اس کے بعد گریجولی حالات آہستہ آہستہ نیچے جاتے ہیں. پہلے بھی بہت بڑے بڑے ایلیگیشن الطاف حسین پر تھے, لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے یہاں پہ الیکشن جیتے. پاکستان کے خلاف جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے, یہ پہلی مرتبہ نہیں کیے. ریکارڈ پہ ہے کہ پہلے بھی ایسی غلطیاں یا ایسے گناہ ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی چانس ہے کہ الطاف حسین کی کراچی کی سیاست میں واپسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یا ان کے سپورٹر ہیں یا کراچی میں ہیں. ایم کیو ایم کی 10 غلطیوں کے باوجود الطاف بھائی کے قطعی غیر مناسب جو بیانات ہیں, جو غیر ضروری بیانات ہیں, اس کے باوجود بھی 22 اگست تک سچویشن یہ تھی کہ ہم ان کی ساری باتوں کو بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے. آپ مجھ پہ جو بھی تنقید کرنا چاہیں, میں نے کہا نا ہم کر رہے تھے. اچھا مجھ سے آپ اگر 22 اگست سے پہلے پوچھتے کہ کیا کبھی آپ الطاف بھائی کو چھوڑیں گے, تو میں کہتا کہ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن 23 اگست کو ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ قدرتی طور پر ہوا, حادثاتی طور پر ہوا, خود بخود ہوا, انڈیجنسلی ہوا, اندر سے ہوا. اگر کہیں اور سے یہ -1 کا فارمولا تھوپا جائے گا, وہ تو بڑے لمبے عرصے سے تھا, بٹ وہ زبردستی نہیں ہوگا, خود ہی ہوگا. اگر ہوگا تو اب یہ -1 خود ہی ہوا ہے, سافٹ کو ہوا ہے, خود ہی ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد جو لوگ جو چیز چلیں, ادارے بھی چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائے. اگر ہو گیا ہے تو پھر ہمیں ہمارے جو آفیسز جائز ہیں, لیگل ہیں, وہ واپس نہیں کیے جا رہے, ہمیں اسپیس نہیں دی جا رہی ہے. 90 تو الطاف حسین کا سمبل ہے نا سر. دیکھیں 90 ان کا سمبل ہے, خورشید میموریل ہال ہے. اگر ان کے اس سمبل کو ہمیں نہیں دیں گے نا, تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کل دیا جائے گا تو انہی کو دیا جائے گا. اس کا یہ بھی تاثر ہے. اور اگر یہ آپ کو دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے, آپ اس کا کریں گے کیا؟ پھر اس پراپرٹی کی قانونی حیثیت کیسے بنائیں گے آپ؟ جس کی بھی ہے اس کو دے دیں. دیکھیں نہیں تو وہ ہے ہی پارٹی کی نا. ہاں, آپ ہمیں دے کے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مرکز نہ کھولو, اس کو ڈسپوز کر کے آپ کچھ اور کر لو, یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ میری مرضی اور زبردستی آپ یہ نہ کریں. ٹھیک ہے نا. اور میرا بہادر آباد میں آفس ہے جو کہ سیلڈ ہے, لیگل پراپرٹی, وہ مجھے واپس نہیں دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ایک طرف تو اتنی انڈیو سپورٹ, ایک جو نام نہاد ایک سیاسی ٹولہ ہے اس کے لیے, اگر آپ دیکھیں کہ شک ہے نا آپ پہ, یقین نہیں آتا. دیکھیں شک کی بنیاد پر اگر آپ یہی کریں گے تو پھر ہوگا کیا. میں نے اسمبلی میں جب پہلی تقریر کی تھی 23 اگست کے بعد, میں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان مرد آباد کہنے والوں کو پوری قوم نے مسترد کر دیا, اور جو ان کے فالوور تھے انہوں نے بھی کر دیا, مستقل مسترد کر دیا, کراچی والوں نے مستقل مسترد کیا, کراچی والوں نے مستقل مسترد کر دیا. دیکھیں میری بات سنیں, جب انہوں نے تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے مسترد کیا نا. آپ کو میری بات کہتے تو نہیں, ایک جملہ بہت اہم ہے. ہاں, لیکن 6 ماہ سے اگر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, جامعہ کراچی میں APMS کرکٹ ٹورنامنٹ کراتی ہے,
وہ نام نیاد ایک سیاسی ٹولہ آتا ہے اور وہ ہمارے اس ٹورنامنٹ کو ملتوی کرا دیتا ہے, اس کو مؤخر کرا دیتا ہے. کہ اگر پاکستان مرد آباد کہنے والوں کو پوری قوم نے مسترد کر دیا, اور جو ان کے فالوور تھے انہوں نے بھی کر دیا, مستقل مسترد کر دیا کراچی والوں نے, مستقل مسترد کیا کراچی والوں نے مستقل مسترد کر دیا. دیکھیں میری بات سنیں, جب انہوں نے تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے مسترد کیا نا. آپ کو کراچی میری بات کہتے تو نہیں, ایک جملہ بہت اہم ہے. ہاں لیکن 6 ماہ سے اگر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, جامعہ کراچی میں اے پی ایم ایس او کرکٹ ٹورنامنٹ کراتی ہے, وہ نام نیاد ایک سیاسی ٹولہ آتا ہے اور وہ ہمارے اس ٹورنامنٹ کو ملتوی کرا دیتا ہے, اس کو مؤخر کرا دیتا ہے, کینسل کرا دیتا ہے پرمیشن. یعنی ہمیں سرگرمیوں کی اجازت دی. ہم کراچی میں آج کہیں پر بھی اگر اپنا اجتماع کرنا چاہیں تو 144 لگا دیا. کیوں؟ جب ہم نے جلسہ اتنا بڑا کر دیا, ہم اور پروگرام کرنا چاہتے ہیں, تو اب ہمیں یہ ہماری موبلائزیشن کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ اسپیس ہم سے کیوں چھینی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر اب آپ پاکستان زندہ باد کہنے والوں کو سینے سے نہیں لگائیں گے, وہ عوامل, وہ محرکات جس کی وجہ سے یہ MQM بنی تھی, اگر اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, کوٹا سسٹم ہے, روزگار میں ناانصافیاں ہیں, تو یہ فرسٹریشن 22 اگست پہ آپ یہ 22 اگست کے ساتھ جڑ جائے گی. ٹھیک, میں سب جڑ جائے گی, لکھ لیں آپ اس کو. آپ کی بات سمجھ آتی, لیکن کچھ اور ایشوز ہیں ان پہ میں نے بات, میں گارنٹی نہیں دے سکتا. جیسے آپ میری گارنٹی لینا چاہ رہے تھے, میری پرسنل گارنٹی تو لے لیں, آپ میری پرسنل گارنٹی تو لے لیں. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین کا ریوائول ہو سکتا ہے الطاف حسین کی پالیسیز کی وجہ سے نہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے. گورنمنٹ کی پالیسی, ریاست کی پالیسی جو ہے, اگر 125 140 جو مظلومیت کا اگر کیس رہا, یہ ویسے مجھے بتائیں کہ یہ جو وارنٹ وزارت داخلہ نے نکالے تھے, اس کے الطاف حسین صاحب کو فائدہ ہوا, نقصان ہوا؟ جب تک آپ کام ٹھوس نہیں کریں گے اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ پرویز مشرف صاحب کا بار بار ذکر آتا ہے بیچ میں, اور آپ کی جماعت کے ساتھ جوڑتے ہیں. آپ کے ایک سیاسی مخالف, انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ابو بنانے جا رہے ہیں مشرف صاحب کو ایک پولیٹیکل پارٹی. پھر یعنی نامناسب سٹیٹمنٹ ہے, لیکن ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. مشرف صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی, ان کا اپنا ایک ویژن ہے. وہ کہتے ہیں کہ سارے مہاجر اکٹھے ہوں, جو مظلوم طبقات ہیں اکٹھے ہوں, دوسری تیسری پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ اکٹھی ہوں, اور مختلف صوبوں سے ایک الائنس 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز PMLN اور پیپلز پارٹی کے خلاف بنے. آپ کا کیا ویژن ہے, اور مشرف صاحب والی خبر میں کیا صداقت؟ ہاں, یہ ہونا چاہیے. تیسری فورس کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ قومی ایجنڈے پر ساری سیاسی جماعتوں کو جمع کیا جائے. ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک منشور ہو, لیکن ایک قومی ایجنڈا, کیونکہ قوم کا اعتماد بہت ضروری ہے. ساری سیاسی جماعتیں نیشنل ایکشن پلان ٹائپ کا ایک, یس, نیشنل ایکشن پلان, اس کی امپلیمنٹیشن بھی اونرشپ ساری جماعتوں کی ہونی چاہیے, جس کی وجہ سے یہ ملٹری کورٹ کا یہ پھر قضیہ کھڑا ہوا, اور وہ وقت 2 سال کا ختم ہو گیا. اس کے بعد جا کے حکومت بیٹھی. زرداری صاحب کے 9 نکات سے آپ کو اتفاق ہے؟ وہ جو دیکھیں کہہ رہے ہیں تو تجاویز ہیں ان کی. دیکھیں ان کے 9 نکات ہیں, ہمارے 10 نکات ہیں, اور وہ یہی تو ہیں سارے کہ ایک ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا, لوگوں کے گلے کاٹنے والا, اس کے خلاف آپ عام عدالتوں میں کیس چلائیں گے عام قوانین کے تحت. پاسبل ہے سر آپ کو لگتا ہے انصاف؟ نہیں. زرداری صاحب تو وہی کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں سول ججز آئیں وہ آ کے سنیں اس کو, سیشن ججز. دیکھیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیڈیلی اور پرنسپلی تو ہونا چاہیے. بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ ملٹری کورٹ کو ایک سیاسی کارکن سپورٹ کرے گا. ایک اصول ہے نا پوری دنیا میں کہ آئینی طور پہ ہر ایک کا ایک کردار ہے. آپ آرٹیکل 175 کو ایک طرف رکھ کے اگر فوجی عدالتیں خصوصی طور پر بنائیں گے, کب تک آپ ایسا کریں گے؟ اور فوجی عدالتوں کا بوجھ کس کو پہلے سہارنا ہے, شیئر کرنا ہے؟ ATC کو. ATC تو خود مخصوص عدالتیں ہیں, وہ بھی آپ کی کوئی عمومی نارمل عدالتیں تھوڑی ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کو تو اصل میں سپریم کورٹ سے لے کر نیچے تک کا جو جوڈیشری کا اسٹرکچر ہے, سسٹم میں جان نہیں تھی اس لیے آپ کو بنانی پڑی. ATC بھی 2 سال میں سسٹم آپ نہیں بنا سکے, اب آپ دوبارہ 2 سال کے لیے مانگ رہے ہیں. لیکن جو زرداری صاحب مانگ رہے ہیں وہ اگر دے دیا تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ تو وہی بات ہوگی نا جو پہلے تھی. اسی لیے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پابند اس بات کا کرے حکومت کو کہ وہ اعتراف کرے کہ 2 سال میں وہ یہ نہیں کر سکی, کہ کمر نہیں ٹوٹی دہشت گردوں کی. جو دعوے کیے جا رہے تھے 2 سال کے فوجی عدالتوں کے قیام کے بعد دہشت گردی
کے خلاف کاری ضرب لگانے کے بعد بھی سب کچھ نہیں ہو رہا تھا. آپ زرداری صاحب کے موقف کو سپورٹ دے رہے ہیں؟ میں اصولی پوائنٹ آف ویو سے میں دے رہا ہوں. یہ میرا اپنا موقف ہے. زرداری صاحب کا ہوگا. مجھے ایک چیز اور، یہ میرا پیپلز پارٹی نے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، پیپلز پارٹی میرا کہنے کا مقصد یہ کہ قومی سلامتی کونسل ہو، پارلیمانی رہنماؤں کی جو مانیٹر کرے دہشت گردی کے خلاف ایکشن کو بھی، فوجی عدالتوں کی کارکردگی کو بھی، اور باقی حکومت نے جو فوجداری نظام میں جو تبدیلیاں کرنی تھی، جو قوانین لانے تھے، جو ترامیم کرنی تھی. اور پھر میں کہوں گا کہ یہ جنگ بھی اس وقت تک جیتی نہیں جا سکتی جب تک عوام کو اونرشپ نہ دیں. ٹھیک. اور مجھے سر یہ چوکیداری دو تین چیزیں ہیں سر. پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ ایک ایلیگیشن آپ لوگوں نے لگایا کہ جبری طور پہ آپ کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے دوسری جماعت میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کو آپ اس میں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں گزشتہ چند دنوں سے. پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے نا. اچھا، اگر ایک جگہ یہ دھمکی آ رہی ہے کہ بھائی نام نہاد سیاسی ٹولہ اس کو جوائن کریں آپ. پولیس کا ایک خاص گروپ ہے یا پولیس کو اوورال سندھ گورنمنٹ خود استعمال دیکھیں چاروں ضلعوں 6 کے 6 ضلعوں میں ہو رہا ہے. اگر یہ تو پھر ایک گروپ تو نہیں ہوا، یہ تو باقاعدہ گورنمنٹ پالیسی آپ اسے گورنمنٹ پالیسی لگ رہی ہے نا. مردم شماری ایک بڑی اچھی چیز ہے. ہر اچھی چیز سے آپ کو اختلاف کیوں ہو جاتا ہے سر؟ کیا مردم شماری سے کیا پرابلم؟ دیکھیں مردم شماری کا مطالبہ تو ہم کرتے رہے 2008 سے. ہم تو یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ آپریشن کا مطالبہ کرتے ہیں پھر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. مردم شماری کا کرتے ہیں اس کے خلاف. آپریشن بند کرنے کا کبھی مطالبہ نہیں کیا. آپریشن کی ڈائریکشن اگر غلط ہوگی تو ہمارا فرض ہے. یہ ہے، اس کو اس طرح دیکھیں. اس طرح مردم شماری کا مطالبہ ہم نے کیا. ہم سپریم کورٹ میں 3-4 سوال لے کر گئے کہ یہ ذمہ داری کا تعین کریں کہ 8 سال کی تاخیر کیوں ہوئی، اس کا فائدہ کس کو پہنچا، کس کو نقصان پہنچا، کس کی آبادی کو بڑھانے کی پھر ایک منصوبہ بندی کی گئی، دھاندلی کر دی گئی ہے. یہ جو مختلف مرحلے تھے نا، میپ اور سروے ایک مرحلہ ہے. دوسرا بلاکس بنانے کے مرحلے میں دھاندلی ہو گئی. اب گھروں کو گنا جائے گا، سروں کو گنا جائے گا 2 مرحلوں میں 2 مہینوں میں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ناقابل فہم حقائق سامنے آئے. اعداد و شمار کیسے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ کہ 1998 میں کراچی، حیدرآباد اور سکھر کے جو بلاکس تھے ان کی پرسنٹیج تھی، جو ریشیو تھا باقی سندھ کے مقابلے میں وہ تھا 47.65. ٹھیک ہے. اب وہ ہو گیا 45، کم ہو گیا فیصد. جی 2.65% کم ہوا ہے. اب اگر یہ یعنی اگر اربنائزیشن کسی چڑیا کا نام ہے اور لوگ تو دھڑا دھڑ شہروں کی طرف آ رہے ہیں، شہروں کی طرف آ رہے ہیں، لاہور کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو اعتراض ہے کہ مردم شماری میں دیہاتوں کی اور چھوٹے شہروں کی آبادی زیادہ بڑی ہے جہاں پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں یا ان کے اسٹرانگ ہولڈ ہیں، اور جہاں آپ کے ہیں وہاں آبادی کم بڑھائی ہے. بالکل سر، بڑی کم ہوگی پھر. یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ 100 آدمی رہتے ہیں اور ان کو 50 لکھ دیں اور جہاں پہ 50 رہتے ہیں ان کو 200 لکھ دیں. دیکھیں، بنیاد ہوتی ہے بلاکس، اور بلاکس کا ایک ایوریج ہوتا ہے. اگر بلاکس کا ایوریج آپ اس طریقہ کار سے اختلاف کر رہے ہیں جس سے یہ ہو رہا ہے. طریقہ کار اور اس میں ایک ناقابل فہم جو صورتحال سامنے ہے، سائنسی طور پر پاسبل نہیں ہے. حیاتیاتی نقصان کیا ہوگا؟ بایولوجی نقصان یہ ہوگا کہ آرٹیکل 51 کے تحت مجھے یہ امید تھی کہ کراچی کی 20 سیٹوں کی بجائے اب میرا شیئر بڑھے گا. کتنی سیٹیں ہو جائیں گی آپ کو کیا لگتا ہے؟ 40 ہونی چاہیے میری سیٹیں، اور صوبائی اسمبلی کی 42 کی جگہ 84 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، رائٹ فلی ہونی چاہیے، تاکہ یہی سے جیت کے آپ حکومت بنا لیں. 47.65 کی بجائے میرا، تاکہ آپ کراچی، حیدرآباد اور 1-2 جگہ سے جیتے اور حکومت بنا لیں. اگر میرا حق بنتا ہے تو میں حق کی بات کر رہا ہوں. اور کراچی میں رہنے والا پنجابی ہو، سرائکی ہو، کشمیری ہو، ہزارہ وال ہو، اور پختون ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، میں ان سب کے حق کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ یہاں کے وسائل مجھے نہیں ملیں گے اسی قدر، یہاں کی سیٹیں مجھے اسی قدر نہیں ملیں گی، اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے، اگر میں انڈر کاؤنٹڈ رہا اور انڈر ریپرزینٹڈ رہا، مجھے ملازمتوں میں بھی گھاٹا ہوگا، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں بھی گھاٹا ہوگا، میرے ترقیاتی فنڈ میں بھی گھاٹا ہوگا. تو میں یہ، اور کراچی شہر صرف میرا نہیں بلکہ ہر پاکستانی کا اس میں اسٹیک ہے. ہر پاکستانی. اچھا، اس کے لیے یہ آواز تو آپ اٹھا رہے ہیں، فردر کیا ہے؟ دیکھیں، فردر یہ ہے کہ یہ ہم نے عدالت میں، یہ ہم نے نہیں کہا کہ وہ مردم شماری کے عمل کو روک دیں. ہم نے اسٹے نہیں مانگا. ابھی آفیشلی ڈیٹا جاری نہیں ہوا، رپورٹس آ رہی. دیکھیں، آفیشلی بلاکس کا ڈیٹا جاری ہو گیا، ان کی ویب سائٹس پر لگ گیا. 21,000 بلاکس تھے، اس میں سے دیہی سندھ کے 11، شہری سندھ کے 10,000 تھے. اب نئے 17,000 اس میں اضافہ ہوا ہے. اس میں سے 11,000 دیہی سندھ کے اور اربن کے 6. لیکن آپ اس لڑائی کو یا اس موقف کو کس لیول تک لے کر جائیں؟ دیکھیں، عدالت یہ نہیں مانتے پیپلز پارٹی اپنی سیٹیں بڑھاتی ہے. عدالت سے زیادہ تو بڑا فورم کوئی اور ہو نہیں سکتا. آئین کا ادارہ ہے نا بھائی. اور یہ
یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ہمیں عدالت سے یہ امید اس لیے ہوئی ہے کہ عدالت کے بالآخر مداخلت پر تو یہ ہو رہی ہے مردم شماری، ورنہ نہ پی ایم ایل این چاہتی تھی نہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی. لیکن اس میں ان کا بھلا ہو جائے گا. باقی پولیٹیکل پارٹیز یہی کہہ رہی ہیں کہ جہاں یہ مضبوط ہیں وہاں سیٹیں بڑھیں گی، جہاں نہیں ہیں وہاں کم ہوں گی. یہ ایلیگیشن ہے نا آپ کا بھی اور پنجاب میں بھی. باقی اب ہم نے کہا ہے کہ صرف مردم شماری کرانے سے آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. فوج کروائے سر؟ فوج نہیں. دیکھیں فوج اور سپریم کورٹ ایک ایسا راستہ نکالیں کہ جو 17,000 میں سے 11,000 دہی اور 6,000 شہری آئینی کردار نہیں ہے فوج کا، لیکن پھر بھی چلیں. نہیں، اس لیے کہ اس کو تو ویسے بھی یہ تو انوالو تو کر ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جغرافی، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں جغرافیے کے ماہر اور ڈیموگرافی کے ماہر، اسٹیٹسٹیشین نہیں، ان کے ماہر ویریفائی کر لیں. جو 11,000 دہی علاقوں میں بلاکس بھی ہیں، تھرڈ پارٹی سے آپ اس کو آڈٹ اور کر لیں، گوگل سے ویریفائی کرا لیں. میں تو سائنٹیفک بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک. میں جو باتیں ڈویبل ہے وہ کہہ رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ آسمان سے ستارے توڑ کے لا دیں. جو پریکٹیکلی سائنٹیفکلی جو پاسبل ہیں، اور ان کے اپنے اعداد و شمار اگر دیکھیں، اکانومک سروے آف پاکستان جو اسٹیٹ بینک نکالتا ہے، اس میں کراچی حیدرآباد سکر کی آبادیاں کیا دکھائی جا رہی ہیں اور تیاری کیا ہو رہی دکھانے کی آبادی. ٹھیک. اسی طرح جتنے سوشو اکنامک سروے ہیں، یو این ڈی پی ساری آبادیاں یہاں پہ بن رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے نئی ہیں سوسائٹیز یہاں پہ بن رہی ہیں، دھڑا دھڑ گھر یہاں پہ بن رہے ہیں اور آبادیاں کہیں اور بڑھ رہی ہیں. رورل سندھ میں میٹرنل اور انفنٹ مورٹیلٹی، بچوں کی اموات اور ماؤں کی اموات سب سے زیادہ پاکستان میں اندرون سندھ. لیکن اس کے اور باوجود وہیں اگر گھوٹکی کی آبادی 98 میں 100 تھی اور آج اگر وہ 500 ہو گئی اور 400% اضافہ ہوا، اور کراچی کی 100 تھی اور وہ صرف 200 ہو رہی ہے، تو اس پر عمران آپ کو بھی سوچنا چاہیے ایک سچے پاکستانی کے طور پر کہ کراچی میں اضافے کی رفتار 100% اور باقی علاقوں میں 400%. یہ آپ نے موقف دے دیا، لوگوں نے اس کو سن لیا، اب کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کر لے گی. ناظرین آپ سن رہے تھے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو، ان کی باتوں سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اختلاف کا حق بھی موجود ہے. اب تک اتنا ہی، کل ملاقات ہوتی ہے نئے پروگرام کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.